अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 के सफ़ा 1 के इशारा सी को इंशाल्लाह आज हमने पढ़ना है। सफ़ा सी से पहले आपको हम बताते चले इशारा बी सी से पहले पारे को सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा का जितना भी हिस्सा पहले पारे में है उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये आपके सामने नजर आ रहा है कि पहले सुपारे को किस तरह 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि हर पाव एक हिस्सा है, रुबा, निस्फ, सलासा और मुकम्मल। तो फिर उसमें पहला जो है उसके ये मरकजी मज़ामीन है हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम। दूसरे और तीसरे हिस्से के मरकजी मज़ामीन है बनी इसराइल और आखिरी 3 सफ़ात का मरकजी मज़मून है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अभी जो हम इस कोर्स 2 में पढ़ रहे हैं वो है हिदायत वाला मरकजी मज़मून जिसमें मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान और आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई, इन चीजों को के मौज़ूआत हम पढ़ते हैं। हम मुसहफ खोलते हैं तो उसमें वही तकसीम आती है ना जो मैंने लास्ट टाइम आपको कुरान से बताई थी और हाथों पे भी बताई थी। आज हमने इंशाल्लाह शुरू करनी है सूरतुल बकरा। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें ये तौफीक दी कि आज हम बाकायदा कुरान का आगाज करने लगे हैं तर्जुमा सीखते हुए। तो सूरत बकरा हम शुरू करते हैं। सूरत बकरा क्या है? ये मदनी सूरत है क्योंकि इसका नज़ूल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद हुआ था। दूसरी ये बात है इस सूरत में हमारे लिए पैगाम है कि ज़मीन पर एक हकीकी नायब अल्लाह ताला का खलीफा कैसा होना चाहिए, कैसे हो सकता है, सच्चा मुसलमान कैसे बना जा सकता है। और इस सूरत के कुछ अहम मज़ामीन हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। पहली बात, कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, मुनाफिकों और हक को झुटलाने वालों के लिए नहीं। दूसरी ये बात कि ये वाली हिदायत यानी ये कुरान वाली हिदायत जो है सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। तीसरी अहम मजमून है बनी इसराइल को भी ये वाली दावत दी गई थी लेकिन उन्होंने इसकी कदर नहीं की। और अगला है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दी गई यही वाली हिदायत जो इंसानियत के इमाम बने यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके बाद ये हिदायत हम मुसलमानों को दी गई है, लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की फिक्र करनी चाहिए हमें। सूरत बकरा की फजीलत क्या है? सूरत बकरा की फजीलत इस हदीस से पता चलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों कयामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह दो बादल हो या दो साइबान हो। इसी तरह दूसरी एक और हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। अब ये वही वाली चीज है जो लास्ट टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में भी बताएंगे। तो हाँ, ये इशारों वाली बातें हैं अहम। अभी ये आपको पूरा वो जो पहला पाव हमने इस कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ना है ना उसके मुकम्मल इशारात बताए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ये वाले इशारात पढ़ते हैं। ये आपका दायां हाथ अपने सामने कर लें, ऐसे करें कि आपका ये दाएं हाथ का ये हथेली वाला हिस्सा आपको खुद नजर आता हो। उंगली रख के इस पे बाकायदा अपने इशारे जो हैं उनको दोहराएं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। मैं आपको दिखाती हूँ। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। अब इसमें जो अल्लाह की तारीफ है और हिदायत की दुआ है ये आप सूरत फातिहा में पढ़ चुके हैं। 2 इशारे हमने पढ़ लिए पिछली क्लास में।
آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے متقیوں کے لیے ہدایت. اب ان کے شارٹ بھی ہیں. شارٹ اشارے کیا ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اس طرح 3 بار رپیٹ کیا کریں اونچی آواز میں، آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے. تعریف اور دعا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہدایت اور صفات ہم نے ابھی پڑھنی ہے. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ہدایت والا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ قرآن کا پہلا صفحہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ویسے تو قرآن کے 2 صفحے ہیں. ہم نے 20 صفحات کی وہ گنتی پوری کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ والے کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا ہے. سورۃ بقرہ فاتحہ میں ہم نے 2 اشارے پڑھے تھے کہ ہر جیسے پنک کلر یہ ایک اشارہ ہے، یلو میں ایک اگلا اشارہ، پھر گرین والے میں اگلا اشارہ اور بلو والے میں اگلا اشارہ. ہر صفحے پہ اسی طرح ہم انہی 4 رنگوں سے ہائی لائٹ کریں گے اور ڈیفرینشیٹ کریں گے ایک ایک اشارے کو. ہر حصے کے لیے ایک اشارہ رکھا گیا ہے، یعنی 4. ایک صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے نا، تو وہ 4 حصے 4 اشارے ہیں. ایک اشارے میں ایک سے زیادہ مضمون آ سکتے ہیں، اسی لیے اشارہ کہا گیا ہے، مضمون نہیں کہا گیا. یعنی جیسے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں آپ مضامین مختلف نکال سکتے ہیں، زیادہ مضامین بھی نکال سکتے ہیں. ہم نے صرف ایک پوائنٹر اپنی یادداشت کے لیے نکال لیا اس میں سے کہ اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان دونوں آیات میں سے بھی 2 یا 3 یا 4 مختلف قسم کے مضامین نکل سکتے ہیں، لیکن ہم نے اشارہ ایک بنا کر اپنی آسانی کے لیے، یادداشت کے لیے ایک پوائنٹر منتخب کر لیا ہے. دیکھیں اللہ کی تعریف. ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. یہ آپ خود ریپیٹ کر لیجئے گا، میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کروا لی ہے. ہم باقاعدہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں. ہر اشارے کو بھی ہم نے 4 حصوں میں، جیسے ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے نا 4 اشاروں میں، اسی طرح ہر اشارے کو بھی ہم 4 حصوں میں پڑھا کریں گے ہر کلاس میں. پہلا حصہ کیا ہے؟ اس اشارے کا تعارف یا ان آیات کا تعارف، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح، پھر ان آیات سے حاصل ہونے والے اسباق، دعا اور پلان، اور چوتھے نمبر پہ اسماء اور افعال. تعارف کو لے لیتے ہیں. وہ آیات جنہیں آج ہم نے پڑھنا ہے ان کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس اشارے کا تعارف یہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس بات جہاں نظر آ رہے ہیں ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے. جو سلائیڈ ہے آپ کو یہ بتا رہی ہے، پہلی لائن میں سامنے لکھا ہوا ہے 2، دوسری والی لائن میں سامنے لکھا ہوا ہے 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری لائن میں صرف 2 الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، آپ نے QC1 میں نہیں سیکھے. اور ایسے ہی ہے کیونکہ دیکھیں ریب کا مطلب آپ نے QC1 میں نہیں سیکھا ہوا. اور اس کے بعد الف لام میم، یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، یہ آپ نے QC1 میں نہیں سیکھا. نیچے والی لائن میں 1 لکھا ہوا ہے متقین کا لفظ، یہ آپ کے لیے نیا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن واقعی آپ کو احساس ہو کہ کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں سے 3 یا اس سے کم لفظوں کو سیکھنا آپ کا ٹاسک ہے اس کورس میں. تو وہ جو ہم نے سیکھنے بھی ہے نا
ہم نے مزید آسانی بنا لینی ہے اس کے لیے کہ ہم انہیں فکروں میں تقسیم کر دیں گے اور فکرے یاد کر لیں گے. فکروں سے ہمیں ان الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے. یہ جو سائڈ پہ بات لکھی ہوئی ہے نا، اس کو آپ خود بھی بعد میں، یہ جسے میں کرسر میں آپ کو شو کروا رہی ہوں، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. یہ ہم پہلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، الفاظ کے معنی اور گرامر. یہ چیلنجز ہیں نا، تو الفاظ کے معنی ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ اشاروں اور فکروں کی مدد سے. اور گرامر ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ TPI کے ذریعے. تو اس کو اپنے اس طرح سے لینا ہے. اب اس کی ہم ترجمہ اور تشریح کریں گے. الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اب دیکھ رہے ہیں ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں. 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے 3 فکرے سیکھنے ہیں. فکروں کو ہم نے ہلکا سا کلر کر دیا، جیسے یہاں پہ لا ریب فیہ، یہ ایک فکرہ بنا کے اس کو کلر کیا ہوا ہے. ہدی للمتقین، اس کو بھی کلر کیا ہوا ہے. تو اس طرح ان کو یاد کرنا آسان ہوگا. اب ہم ایک ایک لفظ کا مطلب دیکھتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم، ذالک، یہ، الکتاب، کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. پلیز اپنے مائک آف رکھا کریں. جب آپ کو کہا جائے تب اپنے مائک آن کریں. اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے. I'm really very sorry. مجھے اندازہ ہے آپ کو کلاس پڑھنے میں آج شاید کوئی اچھا نہ لگ رہا ہوگا، لیکن میں بہت کوشش کر کے بھی آپ کو بڑی مشکل سے پڑھا پا رہی ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ مجھے آسانی سے کلاس لینے کی ہمت اور توفیق دیں. الف لام میم، ان کو ایسے ہی بولا جاتا ہے، الف لام میم ہی بولیں گے. یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے، الگ الگ کتوں میں، ٹکڑوں میں. ہم ان کو ایک ساتھ نہیں بولتے. ٹھیک ہے، الف لام میم ایسے ہی بولا جاتا ہے، اسی لیے اسے حروف مقطعات بھی کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اگلا ہے ذالکا. ذالکا یاد ہے آپ کو؟ یہاں بھی QC1 میں پڑھا تھا. ذالکا کا کیا مطلب تھا؟ ایسے ہم بولتے تھے، اس کا اشارہ یوں کرتے تھے، ایسے کارنر جی میں. وہ. ہاں جی وہ. اب یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے. ذالکا ہو، الکتاب اسم خاص ہے، کتاب ہے. ذالکا وہ کتاب ہے، یعنی یہ قرآن کے لیے بات کہی جا رہی ہے، تو یہاں پہ ترجمہ یہ کتاب ہے. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اگر اس نے کسی بات کی بہت اہمیت کا احساس دلانا ہو، یا اس چیز کا پہلے بھی ذکر ہو گیا ہے اور آگے دوبارہ ہو رہا ہے اب، تو پھر وہاں پہ یہ کی بجائے وہ بول دیا جاتا ہے. یعنی وہ چیز، وہ کانسیپٹ، وہ ہستی، وہ شخصیت جس کا پہلے ذکر آ گیا. یہاں ہم نے ہدایت کی بات سورۃ فاتحہ میں کر لی تھی اور اللہ کی طرف سے جواب بھی آ گئے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے روٹین سے ہٹ کر یہ کی بجائے وہ، ہاذا کی بجائے ذالکا کا استعمال کیا ہے. تو مطلب ہم اردو کے ترجمے میں یہی لکھیں گے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. لا کا مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے، نہیں. ریب، ریب کہتے ہیں شک کو. لا ریب، کوئی شک نہیں ہے. فیہ، فیہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. فیہ کا مطلب اس میں. اور ہدن، اس کا اتنا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا، 2 زبر ہے تو یہ اسم ہی ہوگا. تنوین والے الفاظ اسم ہوتے ہیں. للمتقین کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں. للمتقین، ٹھیک ہے، لیے، المتقین، پرہیزگار، پرہیزگاروں کے لیے.
الف لام میم ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے حروف ہیں جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ذالکہ عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ بات میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ لا ریب فیہ، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، اس میں ایک خاص اشارہ ہے۔ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، دوسرا ایڈیشن ہے، تیسرا، جتنا بھی ایڈیشن، ہر بار یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے تو ہمیں مطلع کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اسے ٹھیک کیا جائے۔ یہاں پہ اللہ نے کتاب کو 1 منٹ بریک پلیز۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو شروع کرتے ہی اللہ نے پہلے ہمیں مطلع کر دیا کہ یہ ان کتابوں کی طرح نہیں ہے، اس میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، اچھا فرض کریں وہ علم اسلام کا ہی ہے، تو وہ عالم تو کہلائے گا لیکن وہ متقی نہیں ہے، ہدایت وہ نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے؟ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ اب متقی کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلی کلاس میں بھی اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی صرف اس کو آپ یہ سمجھ لیں جو برائیوں سے بچتا ہے، پرہیزگار یعنی پرہیز کرنے والا، برائیوں سے، غلطیوں سے پرہیز کرنے والا۔ ہدایت یعنی کہ ہدایت کیا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہماری اس زندگی میں ہدایت جو ہے نا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ، ہر کام میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میں کلاس لے رہی ہوں نا، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے آن لائن کلاس لینی ہے، میں نے کیسے یہ سلائڈ سامنے شیئر کرنی ہے۔ آپ کی بات اگر آپ سے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تو میں نے کیسے پوچھنا ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے چیٹ کہاں پہ ہے، مائک کہاں سے آن ہوگا۔ اگر غلطی سے آپ لوگوں کا مائک آن ہو گیا ہے تو میں نے اس کو آف کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہدایات بہت ضروری ہوتی ہیں نا، تو زندگی گزارنے کے لیے اتنا اہم معاملہ، کیا اس کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو اگر ہم ہدایت پہ ہوں تو ہمیں ہمارے گولز، ہمارے مقاصد جو ہے نا وہ بالکل صاف اور واضح ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو ہم بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی۔ جی، اس کو اب آپ ریپیٹ کر لیں۔ سامنے عربی کی آیت لکھی ہوئی ہے نا، آپ کوشش کریں کہ آپ خود ترجمہ کریں۔ ویسے آپ کی آسانی کے لیے نیچے بھی لکھا ہوا ہے ترجمہ، ایک دفعہ آپ سب ریپیٹ کر لیں اسے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس آیت سے کیا سبق، دعا اور پلان ملتی ہے۔ اسباق تو بہت اہم ہیں، بڑے واضح بھی ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی پہلو سے۔ دوسری یہ بات، قرآن سراسر ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بگڑیاں سنوار لو،
मुर्दे बख्शवा लो, नौकरियां करवा लो, बिजनेस में बरकत डलवा लो, बहुत सारी चीजें हम कुरान को अपने इन इनफरादी कामों के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि कुरान एक लफ्ज में मुख्तसरन बताया जाए तो किसके लिए, तो ये हिदायत के लिए है। वो सब काम भी इसकी बरकत से होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। वो आप उन मकासद के लिए कुरान को पढ़े भी, लेकिन असल में इससे हिदायत निकालें, हिदायत लें। तो कुरान हिदायत की किताब है, और हिदायत है भी नहीं है हर एक के लिए, उसी के लिए जो परहेजगार है। यानी जैसे देखें, आपको क्या मिसाल देनी चाहिए कि हमारे घर में कोई नेमत आती है, चले पानी की मिसाल लेते हैं, वाटर कूलर भरा पड़ा है, पानी है, मौजूद है, प्यास बुझाने का उसका काम है, ये उसने करना है, वो मौजूद तो है, लेकिन उससे प्यास किसकी बुझेगी? उसी की जो उस तक जाएगा, गिलास भरेगा, पानी डालेगा और फिर पिएगा, है ना? तो वैसे तो सारे घर वालों को फैसिलिटेट करने के लिए वो वाटर कूलर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उससे प्यास उसी की बुझ रही है जो उस पानी को इस्तेमाल कर रहा है पीने के लिए। तो ये कुरान भी ऐसे ही है, हर एक के लिए हिदायत तो है, लेकिन इससे हिदायत लेते वही हैं जो परहेजगार होते हैं। सारे लोग इसमें से हिदायत नहीं निकाल लेते। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आपने इस पे तसव्वुर और एहसास, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग का ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है। और वो क्या है, आपने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है। बहुत अच्छी बात होगी कि आप ये दुआएं जो हम पूरे कोर्स में आपको हर क्लास में छोटी सी दुआ बताया करेंगे, आपने वो दुआ याद किया करनी है। ये तो दुआ मुझे वैसे भी बहुत पसंद है ही बड़ी खूबसूरत दुआ, बड़ी जामे दुआ है, छोटी सी है लेकिन बहुत मौसर है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हिदायत का और तकवा का और पाक दामनी का और बेनियाजी का। तो ये भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला कुरान पर मेरा ईमान ज्यादा फरमा, मुझे हमेशा इस किताब को हिदायत की गर्ज से पढ़ने की तौफीक दे। उसके बाद अपने हिसाब से इसमें से एहतसाब भी निकाल सकते हैं। और प्लान भी, मसलन प्लान क्या हो सकता है, इंशाल्लाह मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूंगा, मैं तकवा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसी हिसाब से आप कोई तबलीग का पॉइंट भी अपने लिए निकाल ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल बकरा की पहली आयत पढ़ ली, उसका तर्जुमा सीख लिया और बहुत मुख्तसर तशरीह भी हमने देख ली। अब हम इन आयात में देखते हैं अस्मा और अफाल कौन कौन से हैं। छोटी सी आयत है, इसमें तो अस्मा ढूंढने और अफाल ढूंढने तो बहुत ही आसान काम है। और वो क्या है ये देखें, दालिकल किताबो, किताब ये इसम है, किताब की जमा क्या होती है, कुतुब, किताबुन कुतुबुन, किताबुन कुतुबुन। ये अब आपने अस्मा की जमा याद करनी है। ये किसी तरह से भी क्वेश्चन भी आ सकता है, और वैसे कुरान में भी ये अल्फाज आते हैं, तो इनकी वाहिद जमा भी सीखा करें। मुत्तकीन, तो ये कहाँ से निकला है, मुत्तकीन से, मुत्तकीन बचने वाला, परहेजगार। तो मुत्तकून या मुत्तकीन इसकी जमा बन सकती है, तो वो क्या होती है, यानी परहेजगार, ज्यादा परहेजगार। इसी तरह इस आयत में अफाल कौन से हैं, 3 हरफी सही अफाल। अभी हम कमजोर अफाल तो सीखने ही शुरू किए ना, इसलिए मैं अभी आपको कमजोर अफाल इसमें से नहीं दिखाऊंगी। अभी आपने सिर्फ इसमें से 3 हरफी सही अफाल देखने हैं, वो कौन कौन से हैं। इत्तफाक से बात यह है कि फतह, नसर, ज़रबा और समिया, इन चारों के वजन पर इस एक आयत में कोई भी फेल नहीं आया। तो चले आज की क्लास का आपका ये काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली आयत पढ़ ली।
اور اس کے ساتھ ہمارا یہ قرآن پاٹ والا لیسن ختم ہوا. اب ہم کرتے ہیں 1 منٹ کی بریک اور اس کے بعد ہم گرامر کا حصہ انشاءاللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2. اس کا چونکہ ہم نے پہلا صفحہ قرآن والے حصے میں پڑھ رہے ہیں اور اشارہ سی ہم نے قرآن میں پڑھا، تو گرامر کا بھی ہم پوائنٹر سی یعنی پہلے ہم نے پہلی کلاس میں ہم نے کمزور افعال کا تعارف سیکھا، دوسری میں ہم نے وہابا والا کمزور فعل سیکھا اور آج ہم وعدہ والا کمزور فعل سیکھیں گے. آج کا سبق کیا ہے؟ وعدہ. وعدہ. اور اس طرح کے الفاظ قرآن میں 120 دفعہ آئے ہیں. آگے چلنے سے پہلے ایک دفعہ پھر پچھلا تھوڑا سا ریوائز کر لیں. ہماری کلاس میں آج کچھ نئے لوگ بھی تھے، میری آواز سن کے پتہ نہیں کیسا امپریشن گیا ہے. میرا خیال ہے کلاس چھوڑ کے جا چکے ہیں. اینی ویز کوئی بات نہیں، پھر واپس آ جائیں گے اگر ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو. پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف، اور وہ کون کون سے ہیں؟ 3: واو، یا، الف. یہ جس فعل میں آتے ہیں اس فعل کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. ایسے وہابا، وعدہ، قالا. تو ان میں واو آیا، الف آیا اور اس نے آ کر پورے فعل کو کمزور کر دیا. کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں. ابھی ہم نے ریویژن کی کلاس میں بھی یہ بات ڈسکس کی. پہلی بات کیا ہے؟ کمزور فعل ان 4 میں سے ایک سٹائل پر آتا ہے. یہ بات تو اب آپ کو نا بہت اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے. کمزور فعل کبھی بھی ان 4 الفاظ کے علاوہ کسی اور پیٹرن پہ نہیں آتا. وہ یا تو فتح، یفتح، افتح والے سٹائل میں بولا جائے گا کمزور فعل، چاہے یا تو نصر ینصرو والے پہ ہوگا یا پھر ضرب یضربو، اور ورنہ پھر سمع یسمع پہ. پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بنیادی ابواب کے وزن پہ ہوتے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. یہ جو واو یا الف لکھا ہوا ہے ایک مثلث اور اس کے بیچ میں حمزہ لکھا ہوا ہے، آپ نے حمزہ کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے. حمزہ کا کانسیپٹ میں آپ کو اگلی کسی کلاس میں انشاءاللہ دوں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہاں پہ حمزہ کیوں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ نے اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا اور اس کو اس چیز سے مکس اپ نہیں کرنا کہ حمزہ بھی کمزور حرف ہے. حمزہ کمزور حرف نہیں ہے. کمزور حرف صرف 3 ہے: واو، یا، الف. اور تیسری اہم کیا بات ہے کہ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر اس میں کمزور حرف یعنی اگر الف آ رہا ہے تو پھر سمجھ جانا ہے کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے. الف بدلی ہوئی حالت ہے. یہ پہلے یا تو واو تھا یا پھر یا تھا جو ماضی کے پہلے صیغے میں آ کے الف بن گیا ہے. ٹھیک ہے. واو والی بات کی مثال آپ کالا اور دعا سے لے سکتے ہیں. کالا اور دعا یہ دونوں یہ والے صیغے ہیں. کالا اس نے کہا، دعا اس نے دعا کی. الف آ رہا ہے، ہمیں دیکھتے ہی پتا چلے گا ماضی میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اصل میں یہ الف نہیں ہے، یہ اصل میں یا تو واو ہے یا پھر یا ہے. اور یا کی مثال میں دیکھیں، قادا اس نے تدبیر کی، زیادہ اس نے بڑھایا، زیادہ کیا. تو اس میں بھی الف جو ہے نا وہ ایکچولی الف نہیں ہے، وہ واو ہے یا پھر یا ہے. اب یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ واو ہے یا ہے، یہ آگے آگے جب ہم اگلی کلاسز میں جائیں گے، اگلے اسباق پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا. اور چوتھی اہم بات ضرور ذہن میں رکھ لیں
الف کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں آتا. پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں. میں ابھی صرف قرآن کی مثال دے رہی ہوں، پوری عربی زبان میں ہی ایسے ہے، لیکن چونکہ ہم عربی زبان نہیں سیکھ رہے، ہم صرف قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو قرآن کی مثال دے رہی ہوں. قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو الفاظ ایسے نظر آتے ہیں جن میں کوئی کمزور حرف آ رہا ہے، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں الف آ جائے گا یا کمزور حرف کوئی اور ہوگا. لیکن کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی لفظ الف سے شروع ہو رہا ہو. کمزور فعل، سوری لفظ تو شروع ہوتے ہیں، فعل کبھی بھی فعل جو ہے کمزور والا وہ الف سے شروع نہیں ہوتا. فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ جیسے ہوتے ہیں. کمزور فعل وہب، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان میں یا تو واو آ رہا ہوتا ہے یا الف آ رہا ہوتا ہے یا پھر یا آ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ بھی ہم نے کر لیا. گزشتہ سبق میں ہم نے وہبا والا ٹیبل کیا تھا، اس کا میں شارٹ ٹیبل آپ کو بتا دیتی ہوں. وہبا، یہبو، ہب، واہبن، موہوبن، وہبن. وہبا اس نے عطا کیا. آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وعدہ. وعدہ اس نے وعدہ کیا. وعدہ کا مطلب اس نے وعدہ کیا. اب یہاں پہ دیکھیں کمزور حرف کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اب آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے، میں کہوں یا نہ کہوں. جس کی بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہوگا وہ خود ہی اپنا مائک آن کر کے بتا دے. جی میم شروع میں آ رہا ہے. بالکل شروع میں آ رہا ہے اور وہ ہے واو. نیچے اس نے آپ کو زیادہ اچھا سکھانے کے لیے قرآن ہی کی آیت کا ریفرنس بھی دے دیا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات. اللہ نے وعدہ کیا مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے باغوں کا، یعنی جنتوں کا. اچھا یہ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ وعدہ ہے نا، اس نے وعدہ کیا. وعدہ کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وعدہ پتہ ہے کہاں سے اٹھا ہے؟ یہاں پہ اس سلائیڈ پہ اس کو فٹ کر دیکھیں. ہم اسی ترتیب سے چلیں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. دینے کا، دینا پہلے آیا نا وہابا، وہ ہم پچھلی کلاس میں سیکھ چکے. اس کے بعد آیا دینے کا وعدہ کیا ہے، تو بعد میں آیا وعدہ. تو آج کی کلاس میں ہم سیکھ رہے ہیں وعدہ. اب وعدہ کس کے سامنے لکھا ہوا ہے؟ ضربہ کے سامنے. تو اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ اس کو کیا ہنٹ مل رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ وعدہ کو ضربہ کے سامنے. جی سائمہ. جی میم یہ دارابا، جی یہ دارابا کے سٹائل پر ہے. ویری گڈ، بالکل. اس سے آپ کو یہ ہنٹ مل گیا کہ وعدہ جو ہوگا وہ پورا ٹیبل ضربہ کے سٹائل پہ بنے گا. اچھا آپ کو میں نے چابی پکڑا دی ہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا. یہ چابی لے اور پورا نیچے کا ٹیبل بنا دے. وہ کیا بنتا ہے؟ وعدہ. اس کے ساتھ واو الف لگائیں گے تو وعدو بن جائے گا. پھر وعدتا، وعدتم، وعدنا. بالکل ویسے ہی جیسے تھا. یہ ضربہ کے پیٹرن پہ ہے نا، تو ضربہ، ضربو، ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. اسی طرح ہے وعدہ، سوری وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا. مطلب کیا بنا؟ اس نے وعدہ کیا، ان سب نے وعدہ کیا. آپ نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا، آپ سب نے وعدہ کیا، ہم سب نے وعدہ کیا. اسی طرح اس کا ڈائلوگ ہے حل وعدہ نام وعدہ. یہ تو اب آپ کے لیے بہت آسان ہے نا، آپ کی اسی وان میں بھی اتنی دفعہ کر چکے ہیں. حل وعدو نام وعدو، یعنی یہ ماضی کے صیغے ہیں، ان کا جواب اسی طرح سے آتا ہے. اس کا اور اس کا جواب اسی سے آتا ہے. وعدہ سوال میں پوچھیں گے تو یہی آئے گا، ہاں جی اس نے وعدہ کیا. کیا انہوں نے وعدہ کیا؟ جی ہاں انہوں نے وعدہ کیا. مختلف ہوتا ہے یہاں پہ آ کے. یہ سامنے والے کی بات آتی ہے فرسٹ پرسن کی، فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کی. تھرڈ پرسن میں جواب تھرڈ پرسن سے ہی ہے. حل وعدہ کیا تم نے وعدہ کیا؟ نام وعد میں نے وعدہ کیا. ہاں میں نے وعدہ کیا.
हल वाद क्या आप सब ने वादा किया, नाम वाद ना हम सब ने वादा किया, जी हाँ हम सब ने वादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी का टेबल वादा वाला हो गया। अब हमने इसका बनाना है मुजारे। चैलेंज अब आएगा। देखिए वादा सामिया के पैटर्न पे कभी भी नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि आपको हमने चाबी शुरू में ही दी है, माजी वाली वादा, उसमें आइन के ऊपर जबर थी। हमें पता होता है कि सामिया या सामिया के पैटर्न पे आने वाले अल्फाज के दूसरे हर्फ पे जेर होती है, जैसे मीम में है, सामिया में मीम में है। तो वाइदा तो नहीं बोला हमने ना, हमने तो कहा है वादा। तो सामिया तो आसान काम हुआ, वो तो पूरा निकल गया बीच में से। अब हमने डिसीजन लेना है कि हम वादा को के मजारे को यफ्ताहु, यंसुरु, यजरिबु, इनमें से किस पैटर्न पे, किस स्टाइल पे बोले। कि अगर हम फतह वाले पे बोलते हैं तो वो पता है क्या बनता है, वादा यौवादु, है ना। अगर हम उसे नासरा के पैटर्न पे बोले तो फिर लफ्ज बनता है वादा यौदु। वादा तो वही माजी वाला आ रहा है, यौवादु और यौदु ये मुजारे वाले आ गए। ज़ारबा और यजरिबु, इसमें हम देखें तो वादा यौविदु, वादा यौविदु बनता है, यौविदु। इसमें से ना अरबों को यौवादु भी ठीक नहीं लगा, यौवुदु भी ठीक नहीं लगा, उन्हें यौविदु ठीक लगा। उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम वादा को ज़राबा के पैटर्न पे बोलेंगे, तो ये यौविदु बन जाएगा। अभी इसका एक और तरीका है, ये भी अरबों को मुश्किल लगा, बोलने में वाकई मुझे और आपको भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ना। तो आपने कमजोर हर्फ से परेशान नहीं होना। ये जो तब्दीली लेके आते हैं ना, ये हमारी आसानी के लिए होती है। तो यौइदु में वो वाओ प्रॉब्लम कर रहा है, कमजोर है ना, उसको निकाल के साइड पे कर देंगे थोड़ी देर के लिए, वापस आएगा, ये हमेशा के लिए नहीं जाएगा। ये बन गया याइदु, ठीक है, याइदु, वाओ को निकाला तो याइदु बन गया। मतलब क्या है, वो वादा करता है, याइदु वो वादा करता है। ये हमारे पास आ गई मुजारे की चाबी याइदु से, ठीक है। अब ये याइदु ऊपर लिख दिया है, आप इसको लें और बाकी सारे अल्फाज जो हैं ज़राबा यज़रिबु वाले से की तरीके से बना लें। याइदु वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हो, ताइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदु हम सब वादा करते हैं। ये उसका डायलॉग है, हल जाइदू नाम जाइदू, हल जाइदूना नाम जाइदूना, हल ताइदू नाम ताइदू, ठीक है। और फिर हल ताइदूना नाम नाइदूना, सॉरी नाइदू, नाइदूना वाला लफ्ज तो बोलना ही नहीं है, ये तो मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर आपने कभी बोल दिया तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। हल ताइदूना नाम नाइदू, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि वही वाला डायलॉग है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया है जो आप क्यूसी वन से ही करते आए हैं। हल जाइदू जईदन, क्या वो जैद से वादा करता है, नाम जाइदू जईदन, जी हाँ वो जैद से वादा करता है। हल जाइदूना जईदन, याइदूना का जवाब याइदूना से ही आएगा, और आइदू का जवाब आइदू से आ जाएगा, बाकी जुमला वही है, नाम आइदू जईदन, हल ताइदूना जईदन, नाम आइदू नाइदू जईदन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आपका मुजारे भी मुकम्मल हुआ, वादा याइदू, ठीक है, मुजारे भी हो गया, माजी भी हो गया। अब आपने बनाना है अमर। अमर बनाने के लिए हमें क्या काम आता है बता देती हूँ आपको, वापस जाती हूँ। टेबल देखें, इसमें कर्सर आपको नजर आ रहा है ना, ये तीर का निशान, एरो का निशान, छोटा वाला, ब्लैक वाला नहीं, जिसके ऊपर ये
روٹیٹ کر رہا ہے. تائیدو یعنی مضارع کے ٹیبل میں تیسرا سیگا. یہ جو تیسرا سیگا ہے نا، یہ ہمیشہ آپ کو امر بنانے میں مدد دیتا ہے. اب اس کو یاد رکھ لیں، یہ ہے تائیدو، آپ وعدہ کرتے ہیں. اس کو لے کے میں آپ کو آگے امر بنانا سکھاؤں گی. یہ دیکھیں، تائیدو یہ امر ہو گیا، امر کے لیے استعمال ہوگا. ویسے تو اس کا مطلب یہ تائیدو آپ وعدہ کرتے ہیں. ہم نے امر میں آخری حرف کی حرکت ختم کرنی ہے کمزور حروف میں. کمزور کے کیس میں یہی ہوتا ہے. تو پہلا لفظ بھی ختم کرنا ہوتا ہے نا. ابھی رویین کی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ یاہیبو تھا نا، تو یاہیبو کا یا کاٹ دیا تھا، ہب رہ گیا تھا. سوری، یاہبو. یاہبو تھا مضارع، اس میں ہم نے یا کو کاٹا، ہب بچ گیا، ہب کو ہم نے امر کر دیا. اسی طرح مضارع سے ہم نے اٹھایا تائیدو، آپ وعدہ کرتے ہو، لا کے یہاں پہ رکھا، اس کی تا کو کاٹ دیا. پہلا حرف کاٹنا ہوتا ہے، آخر پہ بچ جاتا ہے آپ کے پاس اید. ٹھیک ہے، اور اس کو آخر پہ ساکن بھی کرنا ہوتا ہے. ادو نہیں کہیں گے، ساکن کریں گے. یہ کمزور کے امر بنانے کا طریقہ ہے. پہلا لفظ مضارع کے تیسرے سیگے کا پہلا حرف کاٹ دے، آخری والے حرف کو ساکن کر دے، یہ بن جاتا ہے اید. سے آپ کو چابی مل گئی اس کی امر کی. اید، اید، وعدہ کر. ادو، وعدہ کرو. لا تائید، مت وعدہ کر. لا تائیدو، مت وعدہ کرو. اید، وعدہ کر. ادو، وعدہ کرو. لا تائید، مت وعدہ کر. لا تائیدو، مت وعدہ کرو. یہ امر والوں کا ڈائلاگ ہے. اید، وعدہ کر. ظاہرہ میں حکم کروں گی، گزارش کروں گی، کسی سامنے والے سے ہی کروں گی نا، جو موجود نہیں ہے اسے میں کیسے حکم گزارش کروں گی. تو اس کا جواب ایسے آتا ہوتا ہے آئیدو. اید، آئیدو یعنی وعدہ کر، میں وعدہ کرتا ہوں. ایدو، ایدو، وعدہ کرو. آئیدو، ہم وعدہ کرتے ہیں. جمع سے کہا جا رہا ہے اس لیے جواب بھی جمع میں آ رہا ہے. منع کیا جا رہا ہے، لا تائید، مت وعدہ کر. تو اس کا جواب یہی آئے گا نا، میں وعدہ نہیں کرتا. لا آئیدو، میں نہیں وعدہ کرتا. لا تائیدو، مت وعدہ کرو. اس کا جواب لا نائیدو، ہم وعدہ نہیں کرتے. الحمدللہ ہم نے امر بھی سیکھ لی ہے. اس کے بعد آخری 3 چابیاں، 6 چابیاں ہوتی ہیں نا، ایک ماضی والا پہلا سیگا، ایک مضارع والا پہلا سیگا، اور ایک امر والا پہلا سیگا. وہ 3 ہو گئی. آخری 3 جو اسماء ہیں، یہ بھی شارٹ ٹیبل کی، یہ پورے ٹیبل کی چابیاں ہیں. اب وہ کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر یا فعل کا نام. تو یہ ہے واحدن، فاعلن کی طرح، یا وہ یہ ضربہ کے پیٹرن پہ، تو آپ اسے ضارب والے پہ کریں. ضاربن، مارنے والا. واحدن، وعدہ کرنے والا. مضروبن، جسے مارا گیا. اسی طرح موعودن، موعودن جس سے وعدہ کیا گیا. واحدن، وعدہ کرنے والا. موعودن، جس سے وعدہ کیا گیا. وعدن، وعدہ کرنا. واحدن، موعودن، وعدن. یہ اس کا ڈائلاگ ہے. حل انت واحد، نام کون بتائے گا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کوئی آپ میں سے جی بتائے. جی نام انا واحد. ویری گڈ. اگر یہ سوال ہو تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم نحنو واحدون. ٹھیک ہے، کوئی اور بھی بتایا کرے. الحمدللہ یہ ہم نے کر لیا. اچھا، یہاں پورا ٹیبل ہے. اس میں آپ دیکھیں، آپ کو بڑے بڑے تیر کے 2 نشان نظر آ رہے ہیں نیلے رنگ کے نیچے. یہ آپ کو مؤنث کے صیغے بتا رہے ہیں، جو کہ آپ کو میں نے پہلے نہیں بتائے تھے. ان کو ہم آخر پہ اب سیکھ لیں گے کہ اگر مؤنث کا یہ والا صیغہ
کرنا ہونا. ابھی ہم نے مؤنث کے باقی سارے صیغے نہیں سیکھنے اس لیول پہ. اس پہ ہم صرف ایک ہی صیغہ سیکھتے ہیں. جیسے ہم نے ہوا کی مؤنث ہیا سیکھی تھی, ٹھیک ہے. ہو کی مؤنث ہا سیکھی تھی, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو یاد ہوگا زارابا والے ٹیبل میں ہم نے کہا تھا زارابا وہ مرد مارتا ہے, وہ ایک مرد مارتا ہے. تو یہاں پہ اس کا جواب تھا زارابت. زارابت عورت نگہت فرحت, یہ مثال اکثر میں دیتی ہوتی ہوں. جیسے یہ فیمیلز کے نام ہے نا, اسی پیٹرن پہ یہ مؤنث والے فعل بنتے ہیں. وعدت, وعدہ, وعدت, وعدت اس مرد نے وعدہ کیا, وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. پھر اسی طرح اگر ہم مضارع کو لیں, یعیدو, یعیدو وہ مرد وہ وعدہ کرتا ہے, اس کی مؤنث ہوتی ہے تائیدو, تائیدو, ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے تائیدو تو یہاں پہ اس کے لیے بھی آیا ہے نا, تائیدو آپ وعدہ کرتے ہیں. بس آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, یہ والا بھی اور یہ والا بھی. آیت میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں مراد یہ والا ہے یا پھر یہ والا ہے؟ تو یہ آپ کو آیت کے کانٹیکسٹ سے پتا چلے گا کہ یہاں پہ یہ والا مذکر لینا ہے یا یہ والی مؤنث لینی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بس اتنا یاد کرنا ہے, وعدت تائیدو. الحمدللہ یہ ہم نے مکمل کر لیا. اب کوئی ایسی سسٹر جو پہلے نہیں بولی وہ ماضی والا ٹیبل مکمل کریں. کون؟ صبا, سسٹر صبا آپ کروانا چاہ رہی ہیں, ماضی والا ٹیبل جی. کروائیں. وعدہ اس نے وعدہ کیا, وعدو ان سب نے وعدہ کیا, وعدت اس نے وعدہ کیا, وعدتا اس نے وعدہ کیا, وعدتو میں نے وعدہ کیا, وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا, وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا, وعدت اس خاتون نے وعدہ کیا. ہاں وعدت اس عورت نے وعدہ کیا, یہ والا ٹھیک ہے. اب کوئی اور سسٹر ہے, سسٹر زینب کریم آپ ویلکم بیک جی, خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. سسٹر زینب آپ مضارع والا ٹیبل کروائیے. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے, یعیدون وعدہ کرتے ہیں, تائیدو تم وعدہ کرتے ہو, آئیدو میں وعدہ کرتا ہوں, تائیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں, نائیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں, تائیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے. ویری گڈ, شاباش. اب کوئی اور کروائے امر والا. کہاں چلے؟ سسٹر بریرہ آپ کروائیں. عید وعدہ کر, عیدو وعدہ کرو, لا تعید وعدہ مت کر, لا تعیدو وعدہ مت کرو, واعدن وعدہ کرنے والا, موعودن جس نے وعدہ کیا گیا, وعدن وعدہ کرا. ٹھیک ہے. شارٹ ٹیبل, شارٹ ٹیبل کیا ہے؟ کہ آپ نے پورا ٹیبل کر لیا, شارٹ ٹیبل تو آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وعدہ, یعیدو, عد, واعدن, موعودن, وعدن, ٹھیک ہے. وعدہ, یعیدو, عد, واعدن, موعودن, وعدن. یہ کون کروائے گا ایک دفعہ؟ اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی؟ یہ سسٹر ساجدہ فیضی نے آپ سب کے لیے جو پیغام لکھا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. اچھا پیغام ہے آپ کے لیے, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. کوئی بچہ بول دے, کوئی بندہ بول دے, کوئی اسٹوڈنٹ. یہ کلاس میں اسٹوڈنٹ نہیں ہے, 12 لوگ تو مجھے نظر آ رہے ہیں. میڈم میسج نظر نہیں آ رہا. اچھا چلے بھائی, جی. یہ بھی اچھی بات ہے. جاگے بھی اچھے بچے. جی یہ آپ کے لیے لکھا ہے. سسٹر صبا آپ تو جاگ رہی ہیں, سسٹر سائمہ بھی جاگ رہی ہیں. سوری.
زینب نے بھی ثبوت دے دیا کہ وہ جاگ رہی ہیں. باقی موجود بھی ہیں کلاس میں کہ بس آن کر کے کہیں چلے گئے ہیں. میم میں تو آلویز جاگ رہی ہوتی ہوں. جی اس کا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ساجدہ آپ کروائیں. موجود ہے نا. ہاں جی سسٹر ساجدہ حیدر آپ ہی کروا دیں. چلے شارٹ ٹیبل کروائیں. وعدہ یعید وعدہ کا پورا کروانا ہے. نہیں پورا نہیں، یہ شارٹ ٹیبل جو سامنے ہے یہ کروانا ہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعید وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، عید عید وعدہ کر، وعیدن وعدہ کرنے والا، موعودن جس سے وعدہ کیا گیا، وعدن وعدہ کرنا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں سسٹر بریرہ واقعی آپ نے بھی ثبوت دیا ہے کہ آپ جاگ رہی ہیں. آپ نے تو پہلے ریویژن کروائی بھی ہے. تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے، ٹھیک ہے. باقی سارے اپنے خود ہی کرنے ہیں. میں آپ کو سب سے اوپر والا ہنٹ دے دیتی ہوں. تم سب وعدہ کرتے ہو، یہ ہے نا، یہ والا تم سب وعدہ کرتے ہو. تعیدون، جی سسٹر قرۃ العین بھی جاگ رہی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی میں امتحان لیتی ہوں قرۃ العین آپ کا. تعیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں نا. تو جب ہم آبجیکٹ لگاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ خالد ہے نا. اسے جب ہم آبجیکٹ میں لے کے آئیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خالدن بنے گا. سسٹر رابعہ امجد نے کہا ہے خالدن. ایکسیلنٹ. ہاں جی بولا کون ہے؟ سسٹر ساجدہ نے کہا ہے. ہاں جی بہت بالکل ٹھیک جواب ہے، خالدن. تعیدون خالدن، تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے. بس اتنی سی بات تھی. اب یہ ہے آپ کا وعدہ ہی کی طرح وجدہ کا ٹیبل. وجدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پایا. میں جلدی سے ایک دفعہ بول دیتی ہوں، اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہوگی تو آپ بعد میں گروپ پہ ڈسکس کر لیجئے گا. کلاس ختم ہونے والی ہے تو الحمدللہ میرا گلا بھی تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. یہ جب کلاس شروع کرنے لگی تھی تبھی اس کے حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے. تو وجدہ آزمائشیں آتی ہیں نا، میرے ساتھ تو ویسے ہی یہ ایک بڑا پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ میں نے جب نیا کورس شروع کروانا ہوتا ہے میری طبیعت ضرور خراب ہوتی ہے. پہلی 2-3 کلاسز تو اسی میں چلی جاتی ہیں. تو آئی ایم سوری اگین، آپ سب کو آج میری طرف سے کافی سفر کرنا پڑا ہے. وجدہ، وجدو، وجدتا، وجدتو. جیسے وعدتا وعدتو تھا نا، ویسے ہی وجدتا وجدتو، وجدتم وجدنا. اور یہ ہے وجدت، ٹھیک ہے. ہیا وجدت. پھر یجدو، یجدون، تجدو، اجدو، تجدون، نجدو، ہیا تجدو. جد، اد تھا نا، اد، تو اسی طرح جد، جدو. لا تجد، لا تجدو. واجدن، موجودن، وجودن. ٹھیک ہے. آج جی یہ وہابہ اور وعدہ آپ کے ہو گئے. وہابہ پہ آپ نے پریکٹس کس کی تھی؟ وضع کی ورک بک میں. وعدہ والے سٹائل میں آپ نے وجدہ کی پریکٹس کرنی ہے. الحمدللہ ہماری آج کی کلاس ایسے تیسے ہو گئی ہے. یہ ہوم ورک آپ نے کرنے نہیں بھولنے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہاں پہ کلاس ختم ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی سوال کرنے ہیں تو آپ کر لیں. اینڈ سوری اگین، آج آواز کی خرابی، گلے کی خرابی کی وجہ سے کافی مشکل ہوئی ہے مجھے بولنے میں. آپ کو یقیناً کلاس لینے کا مزہ نہیں آیا ہوگا، اس کے لیے پھر معذرت.